बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिजिटल चैनल व्हाइट एंड ग्रीन पाकिस्तान में हूं सजाद सियाब। चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को लाजमी बाजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। पॉइंट्स में आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहला पॉइंट होगा इमरान खान का जेल से दबंग ऐलान, अपने ही लोगों को धमकी दे डाली। दूसरा पॉइंट होगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज अपने आबाई हलके लाहौर में NA 130 में इंतखाबी रैली निकाली और उनकी समोसों और नमक पारों से तवाज़ो की गई। वो कहां से आए वो भी आपके सामने रखूंगा। तीसरा जो पॉइंट होगा, फौज बुला ली गई है। इसकी क्या डिटेल्स हैं वो भी आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। साथ ही बिलावल भुट्टो जरदारी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासत से आखिर किसको खौफजदा कर रहे हैं, ये भी पूरी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और व्लॉग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आने वाली हुकूमत शॉर्ट टर्म हुकूमत होगी। एक बड़े रहनुमा ने यह दावा किया है। इसकी क्या डिटेल्स हैं वो भी वीडियो में आगे चल के आपको पता चलेंगी। कुछ ही मिनटों में आपसे गुजारिश है कि वीडियो आपने पूरी देखनी है, इसको स्किप नहीं करना ताकि डिटेल से आप आगाह हो सके। नाज़रीन, चलते हैं तफसीलात की जानब। सबसे पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज अपने आबाई हल्के में रैली की क़यादत की। उनकी नमक पारों और समोसों से तवाज़ो की गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लाहौर में अपने आबाई हल्के NA 130 में इंतखाबी रैली की क़यादत की है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मंगल की सह पैर 3:30 बजे जाती अमरा से बारास्ता रिंग रोड टैक्साली पहुंचे। यहाँ इनका इस्तकबाल आतिशबाजी और फूल की पत्तियों से किया गया। मरियम नवाज भी उनके हमरा थीं। मोनी मोड़ पर नवाज शरीफ का काफिला कारकुनों के जम्मे गफीर की वजह से सुस्त रवि का शिकार हुआ। वहां से करीम पार्क की तरफ रवाना हुआ। यहाँ इसी हल्के में पंजाब की सूबाई असम्बली के उम्मीदवार बिलाल यासीन ने उनकी जो ड्राइविंग सीट थी वो संभाली। जो ही बिलाल यासीन साहब ने ड्राइविंग सीट संभाली तो बाहर से किसी ने नमक पारे और समोसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गाड़ी में अंदर पकड़ाए। इसका क्लिप मरियम नवाज साहिबा ने अपने एक्स पे शेयर किया, यानी कि ट्विटर के ऊपर उन्होंने शेयर किया उसका क्लिप, और साथ ही लिखा कि नमक पारे और समोसे खस्ता थे। ये होता है लाहौर में रैली निकालने का फायदा। नाजरीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पहली बार अपने आबाई हल्के में किसी इंतखाबी रैली की क़यादत की है। इस हल्के में इससे पहले ये रवायत डाली मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया गया और इस हल्के से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो बीवी थी मरहूम कलसूम नवाज साहिबा, उन्होंने इस हल्के से इलेक्शन लड़ा था। और उनकी जो इलेक्शन मुहिम है, चूंकि वो लंदन में हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो उनकी जो इलेक्शन मुहिम मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने चलाई थी। तो उस दौरान मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने यहाँ लाहौर में NA 130 में तकरीबन 10 बड़ी रैलियां निकाली थी और उनसे खिताब किया था। तो इसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज उसी रवायत को बरकरार रखा। मरियम नवाज की जो रवायत डाली गई थी उसको बरकरार रखा और पहली बार अपने हल्के में किसी इंतखाबी जो रैली थी उसमें उन्होंने शिरकत की और उसकी क़यादत की। अब चलते हैं, इमरान खान साहब ने आज जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे उम्मीदवार आइंदा एतवार से पुरअमन इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। अपने उम्मीदवारों को कहता हूं कि अगर आप जो उम्मीदवार अपनी इंतखाबी मुहिम पे नहीं निकलेगा उसका टिकट तब्दील कर दिया जाएगा। तो ये इमरान खान साहब ने आज अपने ही उम्मीदवारों को धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि घरों से निकले और इलेक्शन मुहिम चलाएं। उन्होंने कहा कि फौज आर्मी चीफ की हदायत के बगैर कोई काम नहीं करती। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम जो अभी ISI के सरबराह भी है, उनके खिलाफ मैंने कभी कोई बयान नहीं दिया। लेकिन याद रहे कि इमरान खान साहब ने इनका रास्ता रोकने की पूरी कोशिश की थी जब ये ISI के सरबराह तैनात हो रहे थे। वो सारी डिटेल्स एक तारीख का हिस्सा है कि किस तरह इमरान खान साहब ने इनकी तैनाती रोकने के लिए पूरा जोर लगाया था। फिर उन्होंने कहा कि हमें पता है कि फौज कैसे काम करती है।
یہ بیسیکلی ان کا کہنا تھا جنرل باجوہ کے حوالے سے کہ جنرل باجوہ کی ہدایت کے اوپر یہ سارا کام ہوا۔ پھر انہوں نے مزید آگے کہا کہ ہمیں انتخابی مہم نہیں چلانے دی جا رہی، میرا اور نواز شریف کا معاملہ الگ ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز نااہل ہوئے تھے جبکہ شہباز شریف کو جنرل باجوہ کی مکمل حمایت حاصل تھی، یہ کہنا تھا عمران خان صاحب کا جیل میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے۔ یہ انہوں نے 2018 کے الیکشن کا حوالہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز نااہل ہو گئے تھے اور شہباز شریف کو، جو کہ اس وقت مسلم لیگ نون کو لیڈ کر رہے تھے، ان کو جنرل باجوہ کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ یہ انہی کے بیان میں ایک تضاد ہے۔ انہوں نے اسی بیان میں آپ آگے اس سے اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ آرمی چیف کی ہدایت کے برعکس آرمی کوئی کام نہیں کرتی۔ تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کی شہباز شریف کو مکمل سپورٹ حاصل تھی، تو وہ سپورٹ کہاں گئی کہ مسلم لیگ نون کی اکثریت کو ختم کر دیا گیا 2018 میں اور عمران خان صاحب کو لایا گیا۔ اور اسی جنرل باجوہ کے بارے میں عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ بہترین آرمی چیف ہے، یہ قوم کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، معیشت کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں اور ہم ایک پیج پر ہیں۔ اور انہی کے جو پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اس وقت ٹاک شوز میں بیٹھ کے کہا کرتے تھے جنرل باجوہ کی مثال دے کے کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے۔ یہ کہا ہے تحریک انصاف کے سینئر رہنما نے، شہریار افریدی نے ایک ٹاک شو میں کہا تھا، جو کہ آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے۔ بہرحال یہ عمران خان صاحب کا بیان میں نے آپ کے سامنے رکھا اور اس میں جو تضاد تھا وہ بھی میں نے آپ کو بتایا۔ مزید عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کے جلسوں میں کوئی نہیں آ رہا، یعنی کہ مسلم لیگ نون کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اور کہا کہ مسلم لیگ نون کے جلسوں میں کوئی نہیں آ رہا، مجھے ڈر ہے کہ یہ الیکشن سے بھاگ جائیں گے، 8 فروری کو ہر صورت الیکشن ہونے چاہیے۔ یہ عمران خان صاحب نے آج مطالبہ بھی کیا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے چاہیے۔ عمران خان نے کہا کہ جاوید ہاشمی جیل میں رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میرے خلاف سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے۔ چودھری نثار کے حوالے سے سوال پہ انہوں نے کہا کہ چودھری نثار سے 50 سال پرانی دوستی ہے۔ چودھری نثار کو اپریل 2018 میں پی ٹی آئی میں شمولیت کی دعوت دی تھی، لیکن چودھری نثار پھر چودھری نثار ہے۔ اگر وہ ہمارے ساتھ الحاق کی بات کرے گا تو ویگو ڈالا پہنچ جائے گا۔ اب یہاں پہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ چودھری نثار عمران خان سے الحاق، چودھری نثار کی کوئی علیحدہ سے کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، چودھری نثار کی کوئی پولیٹیکل علیحدہ سے پارٹی نہیں ہے، وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ اور الحاق کی مجھے یہاں پہ سمجھ نہیں آئی کہ الحاق کس بات کا کریں گے۔ ظاہر ہے وہ اتحاد کر سکتے ہیں لیکن الحاق نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ۔ بہرحال یہاں پہ ان کو میرے خیال میں عمران خان کے اس بات پہ یہ بھی لگا کہ وہ چودھری نثار کو بزدل سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ ہمارے ساتھ الحاق کی بات کریں گے تو ویگو ڈالا پہنچ جائے گا۔ مزید عمران خان صاحب نے آج یہ کہا کہ یہ آزادی کی تحریک ہے، ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں، آزادی کی تحریک میں جیل رہنے کو عبادت سمجھتا ہوں۔ یہ تھی عمران خان صاحب کی آج بات چیت جو انہوں نے جیل میں صحافیوں سے گفتگو کی۔ ناظرین اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب کہ نگران وفاقی کابینہ نے الیکشن کے لیے فوج کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق منگل کو وفاقی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا۔ کابینہ کے اجلاس میں کہا گیا کہ الیکشن میں فوجی اور نیم فوجی دستے کوئک ریسپانس فورس کے طور پر تعینات کیے جائیں گے۔ تو یہ ایک الیکشن کے حوالے سے کہ الیکشن کی جو نگرانی ہوگی، سیکیورٹی ہوگی، وہ فوج کے حوالے کر دی گئی ہے۔ ناظرین اگلی خبر، آئی پی پی کے سربراہ یعنی کہ استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین نے آج کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ مل کر معیشت بہتر بنائیں گے۔ یہ آج انہوں نے اپنے ایک ملتان میں اپنے ورکرز کنونشن سے انتخابی جلسے سے خطاب کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملتان اور ملک کے لیے بہت کچھ کروں گا، معیشت کو آگے لے کے چلوں گا، میرا وعدہ ہے کہ ملک میں
جو روزگار ہے اس کے مواقع پیدا کروں گا، یہ کہنا تھا جہانگیر ترین صاحب کا۔ انہوں نے آج اعلان یہ کہہ دیا ہے کہ میں مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے استحکام پاکستان پارٹی حکومت بنائے گی۔ ناظرین آگے چلتے ہیں، ایک انتہائی اہم ترین معاملہ آج، اس معاملے کے بعد بہت ساری نیگیٹو خبریں بھی سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ آخر یہ جو صاحب ہے ان کو ساری باتیں کس طرح پہلے پتہ چل جاتی ہیں۔ جی ہاں، وہ کون سے صاحب ہیں؟ وہ صاحب ہیں جنہوں نے ایک ٹاک شو میں ایک دفعہ فوجی بوٹ رکھ دیا تھا سامنے۔ یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے آج سے 3 ماہ قبل یہ کہہ دیا تھا ایک ٹاک شو میں کہ پی ٹی آئی کے پاس الیکشن سمبل یعنی کہ جو بیٹ ان کا انتخابی نشان ہے وہ نہیں رہے گا۔ اب تک آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، میں یقیناً فیصل واڈا کی بات کر رہا ہوں۔ فیصل واڈا نے آج ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو حکومت 8 فروری 2024 کے انتخابات کے بعد جو حکومت معرض وجود میں آئے گی، یعنی کہ جو حکومت منتخب کرے گی، جو حکومت عوام کے ذریعے جو منتخب ہوگی، وہ شارٹ ٹرم کے لیے اتحادی حکومت بنائی جائے گی۔ شارٹ ٹرم کے لیے اتحادی حکومت بنائی جائے گی، یہ کہنا تھا فیصل واڈا کا۔ انہوں نے دعویٰ کیا، ایک سوال کے جواب میں کہا کہ نون لیگ 100 سیٹیں حاصل کر پائے گی، تو انہوں نے اس جواب میں کہا کہ مسلم لیگ نون بمشکل 80 سیٹیں حاصل کرے گی۔ مزید انہوں نے کہا کہ عام انتخابات کے بعد آزاد امیدواران کی منڈیاں لگیں گی، یہاں پر کوئی اصولوں کی سیاست کرنے نہیں آتا۔ یہ فیصل واڈا صاحب کی اس بات سے میں مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ جتنے بھی آزاد امیدوار ہیں ان کی ہارس ٹریڈنگ ہوگی، ان کی خرید و فروخت، ان کی بولیاں لگیں گی، اور یہ اصل جو گیم ہوگی اس الیکشن کی، وہ الیکشن کے رزلٹ آنے کے بعد ہوگی کہ کتنے آزاد امیدواران ہوں گے اور کتنے آزاد امیدواران کو کون کون اپنے تیاروں میں۔ ایک روایت رہی ہے ہماری سیاست میں کہ آزاد امیدواروں کو تیاروں میں بٹھا کے لے جایا جاتا ہے اور پھر جو بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں ان میں ان کو شامل کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ لانگ ٹرم حکومت کے لیے آصف علی زرداری کو مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک بہت بڑی بات انہوں نے کہی ہے کہ لانگ ٹرم اگر حکومت بنانی ہے تو اس کے لیے آصف علی زرداری صاحب کو مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ اور لانگ ٹرم کا مطلب انہوں نے بتایا کہ زیادہ سے زیادہ 2 سال یعنی کہ لانگ ٹرم حکومت ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ 2 سال کے بعد یہ حکومت بھی ختم کر دی جائے گی۔ یہ فیصل واڈا نے آج دعویٰ کیا، اور یاد رہے کہ فیصل واڈا ٹاک شوز میں بیٹھ کے جو دعوے کرتے ہیں ابھی تک 80% وہ تقریباً پورے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے مثال دی کہ فیصل واڈا نے پی ٹی آئی کے الیکشن سمبل چھیننے اور ان سے واپس لینے کے متعلق یہ دعویٰ آج سے 3 ماہ قبل کیا تھا، اور وہ آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے ذریعے پی ٹی آئی کا جو الیکشن سمبل یعنی کہ انتخابی نشان تھا وہ بھی واپس لے لیا گیا۔ مزید انہوں نے کہا کہ یہ تاریخ کا زبردست الیکشن ہوگا، پی ٹی آئی آؤٹ ہونے کے بعد بھی یہ الیکشن بہت زبردست ہوگا، اور اس میں انہوں نے مسلم لیگ نون کے بارے میں کہا کہ مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ وہ اکیلے دوڑے، لیکن الیکشن کے بعد جو سیٹیں ہوں گی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان سیٹوں کے جیتی ہوئی سیٹوں کے اوپر پھر بات چیت ہوگی، اور پھر ایٹ دا اینڈ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کولیشن گورنمنٹ ہوگی۔ اب آتے ہیں جی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب پچھلے 3-4 دنوں سے کنٹینیوسلی جو ان کے جلسے ہیں پنجاب میں، وہ میاں محمد نواز شریف کی سیاست سے خود تو وہ خوفزدہ نہیں ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں کو ضرور وہ خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج انہوں نے جو تقریر کی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نواز شریف کی سیاست تشدد کی سیاست ہے، یہ کہنا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا۔ انہوں نے آج خطاب کیا چنیوٹ میں جلسہ عام سے، انتخابی جلسے سے انہوں نے خطاب کیا۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ ابھی میاں نواز شریف کو انتقام کا موقع نہیں ملا، وہ جیل سپرنٹینڈنٹ سے لے کے جج تک سب سے انتقام لیں گے۔
بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ 2024 میں بار بار آنے والوں کے بجائے اب نئے چہروں کو موقع دیں۔ میاں صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بنے تو وہ انتقام لیں گے، اس کا اندازہ وہ انتقام لیں گے کہ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں ان کو جانتا ہوں، ان کے دل میں بغض اور نفرت ہے۔ تو یہ یقیناً پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے جو ووٹرز ہیں یا پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں، ان کو بلاول بھٹو زرداری صاحب خوف زدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے صحیح انتخاب نہ کیا اور آپ کی غلط فیصلے کی وجہ سے اگر میاں محمد نواز شریف یعنی کہ مسلم لیگ نون اگر اکثریت لے جاتی ہے تو پھر انتقام اصل وہاں سے شروع ہوگا۔ ابھی میاں محمد نواز شریف کی حکومت نہیں ہے، وہ اقتدار میں نہیں ہے، جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو پھر وہ چن چن کے بدلے لیں گے۔ لہٰذا ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ ووٹ دیں پاکستان پیپلز پارٹی کو، کہ پاکستان پیپلز پارٹی انتقام اور نفرت کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ بیانیہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کتنا، ووٹرز کو کتنا اٹریکٹ کرتا ہے، اور کیا پی ٹی آئی کے ووٹرز کا رخ وہ پیپلز پارٹی کی جانب، تیر کی جانب موڑ پائیں گے یا نہیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ، امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کل کے ویلاگ میں مزید ڈیولپمنٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔